नादरीन, कुछ आम खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब को डॉक्टर्स ने चेक किया और दो तरह की रिपोर्टें अब मंजर-ए-आम पे आ रही हैं। एक वो रिपोर्ट है जो हुकूमती ज़राए से आ रही है और एक वो रिपोर्ट है जो आज़ाद ज़राए से आ रही है। आज़ाद ज़राए का मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स गए हुए टीमें में अंदर गई हैं इमरान खान साहब को देखने के लिए, उनके ज़रिए से या जेल के ज़राए के हवाले से या किसी और सोर्स से कोई ख़बर निकल आए, कोई सहाफ़ी निकाल आए, तो उसमें कुछ और चीज़ें, बाकर सज्जाद साहब हैं, उन्होंने कुछ और कहा, और कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं या हुकूमत के साथ ताल्लुकात हैं, उन्हें जो मेडिकल रिपोर्ट दी गई वो किसी और तरह की है। अब दोनों चीज़ों में अलग अलग दावा किया जा रहा है। आज़ाद ज़राए ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हालत ज़्यादा ख़राब है और उनकी आंख की हालत के हवाले से तशवीशनाक इत्तलात हैं, जबकि कुछ जो सहाफ़ती ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं, जो हुकूमती ज़राए नॉर्मली वो ये कह रहे हैं नहीं, इमरान खान साहब की आंख में बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। अब ये बेहतरी कैसे आई है, क्योंकि जब इंजेक्शन लगा था तो उसके काफ़ी दिनों के बाद इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई तो ये सलमान सफदर साहब ने बताया कि 85% आंख मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ाया हो चुकी है। अब इस बीच में तो कोई और ट्रीटमेंट हुआ नहीं, तो फिर बाकी आंख कैसे रिवाइव हो सकती है? वो तो वहीं पे होगा मामला, तो उससे बेहतर तो नहीं हो सकता। और वर्स हुआ या नहीं हुआ, ये अब एक और कुछ जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि हालात पहले से बुरे हैं। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने ये कई मिसाल सुनी होगी। अब इस मिसाल को अपने जहन में आप रख लेना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता क्या है और ये कैसा होता है। देखिए, ये हुकूमत इस वक्त वही हरकत कर रही है जो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हरकत है, यानी इमरान खान साहब के डॉक्टरों को जाने नहीं दे रहे। मैं कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो लोग मेडिकल एक्सपर्ट हैं उनसे मेरी बात हुई तो कुछ क्लैरिटी आई है। डॉक्टरों के चेकअप के दौरान इमरान खान साहब के डॉक्टर अगर मौजूद हों तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान के डॉक्टरों ने बाहर आने के बाद कभी भी कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। उन्होंने हमेशा बताया कि इमरान खान साहब के ब्लड टेस्ट कैसे आए, उनका शुगर लेवल कैसा है, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा है, या ओवरऑल उनकी कंडीशन कैसी है। डॉक्टर ने हमेशा यही चीज़ें बाहर आकर बताई। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। डॉक्टर्स ने कभी ये नहीं कहा कि आसिम मुनीर साहब ज़हनी मरीज़ हैं, या इमरान खान ने कोई आसिम लॉ की बात की है, या इमरान खान ने कोई और ऐसी बात की है। डॉक्टर्स कभी पॉलिटिकल बात बाहर आकर करते ही नहीं है। शौकत खानम के बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, इमरान खान साहब को बड़े लंबे अरसे से वो देख रहे हैं, उनका कंसर्न सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है। अब अगर डॉक्टर बाहर आ जाए और डॉक्टर बाहर आके इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बताएं, जैसा कि हुकूमत बताना चाहती है, और इमरान खान साहब के डॉक्टर अगर आके अनाउंस करेंगे तो बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। ये जो एहतजाज चल रहा है इसमें हुकूमत को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। यानी हुकूमत तो ये चाहती है ना कि इस्तेहकाम आए, लड़ाई झगड़ा ना हो, एहतजाज ना हो, लेकिन ये हुकूमत जानबूझकर ऐसी हरकत क्यों कर रही है जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़े, जिससे सूरत हाल जो है वो मज़ीद तशवीश में जाए, लोगों की बेचैनी में इजाफा हो। इमरान खान साहब को करना तो ये चाहिए था, हुकूमत को खुद ही ऑफर करती जी, आप डॉक्टर थे इमरान खान साहब के, आप आएँ, आपको चेक करवा देते हैं, ये आप ब्लड टेस्ट भी ले लें, आप सारा कुछ करके तो आप देख लें, मसला ही कोई नहीं है। जबकि इमरान खान साहब की फैमिली है, अगर उन्हें भी मिलने देते तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था। दर्जनों इमरान खान साहब के बयान पहले आ चुके हैं, एक बयान और आ जाता तो क्या क़यामत आ जाती। फ़र्ज़ करें फैमिली आकर दो चार जुमले बोल देती ना, तो ये दो चार जुमलों में और क्या क़यामत आ जाती। इतना कोई आसमान तो नहीं गिर जाता। इससे पहले इतनी मरतबा इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिए हैं। आसिम मुनीर साहब को तो एक्सटेंशन भी मिल गई, इस्तिस्ना भी मिल गया, तो अब उन्हें किस बात का डर है? कोई प्रॉब्लम तो उनको नहीं होनी चाहिए कि अगर इमरान खान की बहनें मिलेंगी तो कोई ऐसा बयान बाहर आ जाएगा जिससे कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कुछ ज़िद, अना, गुस्सा, ये चीज़ें नहीं है। ये नौकरी के अंदर नहीं होती, ये गैरत वैरत नहीं होती नौकरी के अंदर। यहाँ नौकरी में सिर्फ जो है वो अपना मफाद होता है या अपनी नौकरी होती है और कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ ज़रूर है जिसे ये लोग छुपाना चाह रहे हैं। अब बात यहाँ पे आके रुकती है। जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मिसाल मैंने आपको इसलिए बताई थी कि ये मुलाकात इमरान खान साहब की होने ही नहीं दे रहे। इनकी कोशिश है कि कोई मामला बाहर निकले ही ना। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो सलमान सफदर साहब ने लिखा वो अदालत जाने से पहले भी बहुत सारी जगहों पे पहुंच गया था। यानी इनको इतना ज़्यादा इस बात का ख्याल है और इन्होंने इतना ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल रखा हुआ है कि ये इमरान खान की इंडिपेंडेंट ओपिनियन बाहर आने नहीं देंगे। ऐसा क्या है जिसको ये छुपा रहे हैं? इमरान खान ऐसा क्या बता सकते हैं जो ये लोग नहीं चाहते कि बाहर आवाम को, पाकिस्तानियों को पता चले? नंबर एक। नंबर दो, इमरान खान के साथ इन्होंने ऐसा क्या किया है जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तानियों को पता चले? ब्लड के हवाले से इमरान खान साहब के डॉक्टर बार बार कह चुके
کہ کئی سالوں کے جو بلڈ کے ریکارڈ ہیں ان میں عمران خان صاحب کے خون میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے یہ کلاٹس پیدا ہو جائیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ کلاٹ پیدا ہونے کی بیماری کو اس لیے جانتا ہوں کہ میرے ایک عزیز ہیں، وہ اپنا INR مینٹین رکھنے کے لیے ایک مخصوص دوائی کھاتے ہیں۔ میرے والد صاحب ہیں، میں صاف آپ کو بتا دیتا ہوں، انہیں یہ پرابلم ہم سارا گھر فیس کرتا ہے جب کسی ایک شخص کو یہ پرابلم ہو۔ تو میرے والد صاحب کا جو بلڈ ہے اس میں کلاٹنگ ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے بڑا شدید ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑا اور ملٹیپل ٹائم، اور کافی لمبا عرصہ ہم پریشان بھی رہے۔ اب وہ دوائی کھاتے ہیں اپنے خون کو باریک کرنے کے لیے، خون کو پتلا کرنے کی میڈیسن وہ کھاتے ہیں، اور ان کا وہ ریگولر ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ بلڈ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ عمران خان کے جتنی بھی بلڈ رپورٹس ہیں وہ تو بالکل ریگولر چیک ہوتی رہی ہیں، اور اگر وہ بالکل نارمل ہے تو پھر عمران خان صاحب کو یہ پرابلم کیوں ہوا، اچانک سے کیسے ہو گیا؟ اس کے بلڈ میں ایسا کیا ہے جو آزادانہ طور پہ عمران خان کے بلڈ کا ٹیسٹ نہیں لینے دے رہے، یا شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹروں کو وہ سیمپل نہیں دیے جا رہے جس پہ عمران خان صاحب کے بلڈ کا ٹیسٹ ہو سکے؟ اب یہ کلاٹنگ جو ہونا ہے نا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں علیمہ خانم کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ میں آپ کو یہاں پہ پڑھ کے ضرور سناؤں گا، جو علیمہ خانم نے بات کی اس حوالے سے کہ علیمہ خانم نے کہا کہ ہمیں یہ فکر بڑھتی جا رہی ہے کہ آخر ہمارے خاندان کے فرد کو عمران خان کے معائنے کے وقت موجود رہنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیا ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر نوشیروان کے نام اس لیے مسترد کیے جا رہے ہیں کہ وہ انتہائی قابل اور مستند ڈاکٹر ہیں؟ دیکھیں، یہ علیمہ خانم نے، انہیں پہلے کہا گیا آپ نام دے دیں، انہوں نے ڈاکٹر عظمیٰ کا نام دیا، وہ ڈاکٹر ہے نہیں جانے دیا۔ پھر انہوں نے کہا جی اپنے خاندان میں سے آپ کسی اور کا نام دے دیں، بہنیں نہیں جا سکتی، اوپر سے بڑے صاحب کا حکم ہے۔ تو پھر ڈاکٹر نوشیروان کا نام دیا گیا تو انہوں نے کہا جی وہ بھی نہیں جا سکتے۔ تو ڈاکٹر تو وہ نیڑے ہی نہیں لگنے دے رہے۔ ایک تو بہنوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب بہنوں کو کچھ بتائیں کہ بہنیں باہر آ کے بتا دیں۔ دوسرا، وہ ڈاکٹر کوئی عمران خان کے قریب ایسا نہیں لگنے دے رہے جو انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر ہو اور اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ اوپینین دے سکے۔ علیمہ خانم نے یہی خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں عمران خان کے معائنے کے لیے حکومت نے اس ماہر ڈاکٹر کو مسترد کر دیا جس کی سفارش ہمارے ڈاکٹروں نے کی تھی۔ یعنی ڈاکٹروں نے بھی کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ ہمیں نہیں لے کے جا رہے تو یہ والا ایک ماہر ڈاکٹر ہے اس کو لے جائیں آپ، تو اس ڈاکٹر کو بھی حکومت نہیں لے کر گئی، لہذا انہیں متبادل نام فراہم کر دیے گئے۔ ہم نے خاندان کی نمائندگی کے لیے ڈاکٹر عظمیٰ خان کا نام دیا، ہمیں بتایا گیا کہ عمران خان کی بہنوں کو اجازت نہیں ہے، وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ پھر کزن کا نام دیا ڈاکٹر نوشیروان برقی کا، تو کہا گیا جی وہ بھی نہیں، انہیں بھی مسترد کر دیا گیا۔ تو یہ کیا چھپانا چاہ رہے ہیں؟ اس پہ شہباز گل نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ جو سٹیٹمنٹ ہے سمپلی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا کھانا بنانے کے بعد جب کھانا تیار ہو جاتا تھا تو اس کو ایک کمرے میں رکھا جاتا تھا، اس کمرے کی چابی جو ہے وہ یا تو ڈپٹی جیلر کے پاس ہوتی تھی، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف جیل جو ہوتا ہے، یا وہ ایک کرنل ہے اس کے پاس وہ چابی ہوتی تھی۔ جب خان صاحب کا کھانا بن جاتا تھا تو کئی بار کرنل صاحب اس کمرے میں کئی منٹ تک رہتے تھے، وہ کھانا چکھتے تھے یا کچھ ملاتے تھے، اس کے بارے میں نہیں پتا۔ عمران خان جتنی ورزش کرتے ہیں اور فٹ ہیں، ان کا جو کلاٹ بن جانا بلڈ کے اندر یہ غیر معمولی بات ہے۔ اچھا، یہی وہ چیز ہے جسے سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور اسی کے اوپر ایک بے چینی ہے۔ احتجاج جو پاکستان تحریک انصاف کا چل رہا ہے اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ آج کیونکہ ورکنگ ڈے شروع ہو گیا تو اسٹوڈنٹ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، نوجوان اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ یہ جو احتجاجی تحریک ہے یہ لیڈر لیس ہے، اور اس میں نوجوان لیڈ لے رہے ہیں۔ یعنی خرم ذیشان کا نام آپ دیکھیں، یا آپ دیکھیں خالد خورشید کو دیکھیں، یا باقی نوجوانوں کو دیکھیں تو زیادہ تر نوجوان ہیں۔ ابھی شاہد کھٹک نکلے وہاں سے، اور شفیع اللہ جان، یہ لوگ گئے، انہوں نے کرک بھی بند کر دیا اور یہ آگے ثوابی میں بیٹھ گئے۔ اور جو باقی لوگ ہیں، احمد خان نیازی ہیں، یا جتنے بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے، یہ وہ نوجوان ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اور بہت سارے جینزی اب تحریک چلا رہے ہیں، وہ الگ الگ جگہوں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور یہی تحریک اگر بڑھتی جائے گی تو حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ حکومت کچھ ایسے فیصلے بھی کرنے والی ہے جس سے حکومت کے لیے مزید مشکلات ہوں گی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی اناؤنس کر دیں گے، آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی۔ بہرحال لاہور اور دیگر پنجاب کے علاقوں میں پولیس نے کچھ تھوڑی بہت سختی شروع کر دی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے کہ لوگ احتجاج ہی نہ کریں یا لوگ کچھ کر نہ پائیں۔ پولیس بھی بیچاری اب خانہ پوری کرتی ہے، وہ بھی بیچارے پریشان ہو گئے، مار کے تھک گئے پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو جرائم ان سے کنٹرول ہوتے نہیں ہیں، معاملات وہ ٹھیک کر نہیں سکتے، قبضہ مافیا کو کنٹرول نہیں کر پاتے، بلکہ مافیا کی تو حکومت ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں کے اوپر یہ چڑھے رہتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، تو پولیس بھی بیچاری مار کے تنگ آ گئی ہے۔ دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، یعنی ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کے بہت سارے شہروں میں احتجاج ہوا، لندن میں، مانچسٹر میں،
برمنگم میں اور بہت ساری جگہوں پہ، برطانیہ میں، یورپ میں بہت ساری جگہوں پہ احتجاج ہوا عمران خان صاحب کے حق میں. امریکہ میں احتجاج ہوا، نیو یارک میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا عمران خان صاحب کے حق میں. تو بڑے مظاہرے اب شروع ہو گئے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے، تو اس سے ایک دباؤ تو آئے گا. ابھی شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں امریکہ میں، اور ان کی امریکہ آمد کے موقع پر اوورسیز پاکستانی اگر وہاں پہ ایک بھرپور احتجاج کریں گے تو اس سے ایک دباؤ جو ہے وہ پاکستان کی سرکار کے اوپر اور امریکہ کی سرکار کے اوپر ضرور بنے گا کہ پاکستانی اس حکومت کو اپنی نمائندہ حکومت نہیں سمجھتے. اچھا، رات گئے جو ہے نا، کیونکہ آپ یہ اب دن کے ٹائم یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں، رات کو پولیس نے کوئی رکاوٹیں جو لگائی ہوئی تھیں یہاں پہ اسلام آباد میں، اب وہ رکاوٹیں ہٹانا شروع کر دیں. اب وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں جناب ہم نے تو سیکیورٹی کے لیے رکاوٹیں لگائی تھی، منڈے کا دن آ گیا، چیزیں نارملائز کر لیتے ہیں. اور ویسے بھی وہاں پہ کوئی بہت بڑا احتجاج تو ہو نہیں رہا تھا، تھوڑے سے لوگ خیبر پختونخوا اس کے باہر بیٹھے تھے، کچھ لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بند ہیں، کچھ لوگ پارلیمنٹ لاجز میں ہیں، تو وہ اپنا اپنا احتجاج کر رہے تھے. انہوں نے کنٹینیں بند کر دی تھی، کھانے پینے کے لیے تھا نہیں، تو سنگل تالا لگا ہوا تھا، تالا کو توڑنے کی ہمت کر نہیں پایا. بہرحال پولیس خود ہی اپنے تالے کھول لے گی. یہ بڑا ممی ڈیڈی جیسا احتجاج تھا، لیکن اس کا امپیکٹ کتنا آیا یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. بہرحال نہ تو عمران خان صاحب کو اسپتال لایا گیا، نہ عمران خان صاحب کے علاج معالجے کی کوئی سہولت دی گئی، نہ کسی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی، اور نہ کوئی ایسی میڈیکل رپورٹ ان کی فیملی کو فراہم کی گئی جو فراہم کی جانی چاہیے تھی جس پہ وہ اعتبار کر سکتے. اب یہ نوجوانوں کے اوپر منحصر ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں تو پھر پاکستان سیدھا ہو سکتا ہے. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں نارملائز کی جا رہی ہیں اور ججز اس میں بڑی مدد کرنے والے ہیں. آپ آج کے اور کل کے دن میں آپ دیکھیں گے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے ججز مدد کریں گے موجودہ حکومت کی ان تمام چیزوں کو نارملائز کرنے میں. یعنی ایک آنکھ سے اندھا ہو گیا لیڈر، ملک کا سب سے بڑا لیڈر، آپ دیکھیے گا کہ ججز اس کو کیسے نارملائز کریں گے. عمران خان صاحب وہ آدمی ہے جنہوں نے صحت کارڈ دیا پاکستانیوں کو، اور اس کے ذریعے سے صرف خیبر پختونخوا کا بتا رہا ہوں، باقی پاکستان کا نہیں بتا رہا میں آپ کو، صرف خیبر پختونخوا میں 1,90,000 شہریوں نے اپنی آنکھوں کا علاج کروایا تھا عمران خان صاحب کے صحت کارڈ سے، اور آج اس شخص کی اپنی ایک آنکھ ضائع کر دی گئی ہے. یہ 1,90,000 لوگ جنہوں نے عمران خان سے اپنی آنکھوں کا علاج کروایا، صرف یہی لوگ نکل آتے نا تو حالات کچھ اور ہوتے. لیکن لوگ پاکستان میں نا، عمران خان نے خود شکوہ کیا تھا کہ آپ بہت سست ہیں، آپ بہت دیر سے جاگتے ہیں. یہ ارشد شریف کے لیے کبھی نہیں نکلے، لیکن اس کے جنازے کے لیے سارے نکلے، بہت بڑی تعداد میں نکلے. جنازوں میں اکٹھے ہونے کا شوق ہے پاکستانیوں کو، جنازے اٹھانے کا شوق ہے، لیکن آواز اٹھانے کا شوق نہیں ہے. جس دن پاکستانیوں نے اپنا شوق بدل لیا اور جنازے اٹھانے کی بجائے آواز اٹھانے کا شوق پال لیا، اس دن پاکستان ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. یہ تھوڑے سے جرنیل ہیں، یہ تھوڑا سا میڈیا کا مافیا ہے، یہ تھوڑے سے سیاستدان ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، 25-50 لوگ ہوں گے. ان لوگوں کو صرف آپ نے سیدھا کرنا ہے، باقی پاکستان سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے آپ کو زور لگانا پڑے گا. آصف علی زرداری صاحب بہت اچھل کے باتیں کر رہے تھے، وہ بہادری کا ایک قطب مینار بنے ہوئے تھے. تو زرداری صاحب کے بہت سارے پول کھل گئے. ایک تو زرداری صاحب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اچھی طرح کہ وہ عمران خان کی طرح جیل میں نہیں گئے تھے. زرداری صاحب بطور ایک کرمنل کے جیل میں گئے تھے. جو لوگ جرائم کرتے ہیں وہ بڑی بہادری سے جیل کاٹ بھی لیتے ہیں، جو کہ زرداری صاحب نے نہیں کاٹی. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جیل میں جانا پڑے گا، اور زرداری صاحب کو تو ہر طرح کی سہولت میسر تھی. عمران خان کو مجرم تو نہیں ہے کہ وہ جیل کاٹے، اس کے لیے تو جیل کا ایک دن بھی بہت بھاری ہونا چاہیے، لیکن وہ 2.5 سال سے جیل میں بیٹھا اور اس کو برداشت کر رہا ہے ہر طرح کے ظلم کو. اب یہ عالمی سطح پہ اس طرح کی خبریں چھپی تھی کہ سابق پاکستانی وزیراعظم بینظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری کو سوئس عدالتوں کی جانب سے منی لانڈرنگ اور کک بیکس کی وصولی سے متعلق مقدمات میں سزا ناقابل تردید شواہد پر مبنی ہے، اور سوئٹزرلینڈ کی عدلیہ، حکومت اور پولیس فورس کی دیانتداری کی گواہی دیتی ہے. لو جی، یہ خبر ہے کہ زرداری صاحب کو جو سوئس عدالتوں کے اندر سزا ہوئی، سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں سے ان کو سزا ہوئی ہے بین الاقوامی سطح پہ، زرداری صاحب کو کہ منی لانڈرنگ کی ہے اور جناب رشوت لی ہے، کک بیکس، اور ناقابل تردید شواہد ہیں وہاں پہ. سوئٹزرلینڈ کی عدلیہ نے، حکومت نے اور پولیس فورس کی دیانتداری کی گواہی ہے کہ انہوں نے ان کو سزا دی ہے. اور بینظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پر جنیوا کی 2 الگ الگ عدالتوں کی طرف سے 2 غیر متعلقہ مقدمات میں فرد جرم سوئس عدلیہ کی دیانتداری اور کارکردگی کی گواہی دیتی ہے. مشہور سوئس قانون کی افادیت، مجرمانہ معاملات اور بین الاقوامی امداد پر وفاقی سوئس پولیس کی کارکردگی اور سوئس حکومت کا جو طریقہ کار ہے،
اب یہ سارا کچھ اس پہ لکھا ہے, پوری ایک رپورٹ ہے کہ کس طرح سے کون سا اٹارنی جنرل تھا, کس نے کیسے کیا, سرکار نے کیسے کام کیا, کس طرح ان کی چوری پکڑی گئی اور کس طریقے سے پتہ چلا, اور کیسے نیب اس کے اندر انوالو ہوا اور کس طرح انہوں نے لٹ مار کی. یہ ساری انٹرنیشنل سٹوریز ہے. یہ کیسے پیسے لے کر چلے گئے منی لانڈرنگ کر کے یہاں سے. تو زرداری صاحب آپ پکڑے گئے تھے جن کیسز میں, ان کا جواب اب تک نہیں آیا, بلکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی نوکری بھی وہ جواب کے چکر میں چلی گئی تھی کہ جب وہاں سے کاغذات غائب کیے جا رہے تھے اور پاکستان نہیں لائے جا رہے تھے, جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے عمل درآمد نہیں کیا عدالتی حکم پہ تو ان کو جانا پڑا, اور آپ استثنا کے پیچھے چھپ گئے اور آپ اس طرح اس کیس سے بچے. تو یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کے اوپر کون سے کیسز تھے. آپ منی لانڈرنگ کا کبھی بھی آج تک جواب نہیں دے پائے. وہ جو سرے محل جس کو آپ یہ کہتے تھے کہ آپ کا ہے ہی نہیں, وہ بعد میں آپ ہی لوگوں کا نکلا نا. اسی طرح جو نواز شریف صاحب ہیں وہ تو کبھی مانتے ہی نہیں تھے کہ فلیٹس ہمارے, پھر ان کو ماننے پڑ گئے جی ہمارے, پھر یہ بتا ہی نہیں پائے کہ پیسے کہاں سے آئے تھے جن پیسوں سے انہوں نے خریدا. پھر جعلی پریس یہ ایک ٹرسٹ ڈیڈ بھی ایک نکال کر لے آئے, پتہ لگا جی مریم نواز بینیفیشل اونر ہے, وہ کہتی جی میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو جھوٹ بول بول کے اس خاندان نے, بلکہ دونوں خاندانوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اب ناظرین پٹرول پھر انہوں نے مہنگا کر دیا دوبارہ. یعنی قوم کا تو یہ سمجھتے ہیں کہ چومڑ نکال دیں, انہیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. ابھی بجلی مہنگی کی, پٹرول مہنگا کر دیا, پھر گیس مہنگی کریں گے, پھر دوبارہ بجلی کی باری آ جائے گی. بجلی پٹرول گیس, بجلی پٹرول گیس. آگے رمضان آ رہا ہے تو پاکستان میں ہر چیز کی قیمت کو پر لگ گئے. وہ جو راشن ہے اس کی قیمت پتہ کروائی ہے, وہ پتہ چل رہا ہے پچھلے سال جو راشن 7,000 روپے میں بن جاتا تھا وہ اب 10,000 روپے میں بھی نہیں بن رہا. یہ ایک سال کے اندر فرق پڑا, اور یہ کہتے ہیں مہنگائی کم کی ہے. یہ کیسے کم کی ہے کہ 7,000 والا راشن جو ہے وہ 10,000 روپے تک چلا گیا ہے. ناظرین محسن نقوی جو ہے وہ 2 میدانوں میں اس کو دیا گیا موقع, اور دونوں میں اس نے پاکستان کو بدترین کارکردگی دکھائی ہے, اور دونوں میں پاکستان کو شکست ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک. دہشت گردی کے میدان میں اسے وزیر داخلہ بنایا گیا تو پاکستان میں دہشت گردی کئی گنا بڑھ گئی ہے, دہشت گردی کے واقعات کئی گنا بڑھ گئے ہیں, اور وہ ہر جگہ بڑھ کے مارتا ہے, SHO لے آؤں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, کچھ نہیں کر سکتا. اور انٹیلیجنس پاکستان کی مکمل طور پہ ناکام ہو رہی ہے. تو یہ تو وزارت داخلہ میں اس کا کام ہے. پھر کرکٹ اس کو دیے تو کرکٹ کا اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. انڈیا کے ساتھ پہلے بائیک آؤٹ کر دیا, پھر میچ کھیلا, 61 رن سے عبرتناک شکست ہوئی ہے. اور یہ جناب وہ سارے کھلاڑی کھلا رہے ہیں جو یا جن کے بڑے یا وہ کھلاڑی خود خوشنودی کرتے ہیں یا خوشامدی جو ہے ان کو ٹیم کے اندر انہوں نے بھرتی کیا ہوا ہے, جن کا کھیل کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. کسی کا سورا جو ہے وہ خوشامد کرتا ہے, کسی دوسرے کا کوئی اور رشتہ دار خوشامد کرتا ہے, کسی کو جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کی شکل پسند ہو, یعنی جو ان کا دل کرتا ہے نا اپنی ٹیم بنا دیتے ہیں, پلیئرز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. اور اس کی وجہ سے ان کو بدترین ناکامی ہوئی ہے. 61 رن سے بھارت نے ان کو عبرتناک شکست دی ہے T20 میں. اب یہ ایک ایسا میچ تھا جو پاکستان کو جیتنا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی, یعنی آپ بندر کے ہاتھ میں ماچس دیں گے تو وہ آگ ہی لگائے گا نا. یہی کرے گا جو محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں. اب تک اتنے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.